कोमिल मसाइब के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्निल हसन स्वलवातुका अलैहि व अला बाइही फी हाज़िस साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। यकीनन हम खुश नसीब है कि हमें शब जुमा नसीब हुई। गए शब जुमा कितने लोग हमारे साथ थे। अजीज़ों, इस शब जुमा वो कब्र में हैं। यकीनन हम खुश नसीब है कि इस दुआ पढ़ने की तौफीक मिली। अजीज़ों, खुश नसीबी की एक वजह ये भी है कि अगर हम दुआ की बज़्म में बैठ जाए, मतलब क्या है, खुदा ने हमें लब्बैक कहा है। अगर आंखों में आंसू आए, समझ जाना फिर खुदा ने लब्बैक कहा है। अजीज़ान गिरामी, हम दुआए कुमैल शुरू करने से पहले कुछ दुआएं जो हमें मिली है किताब से, अजीज़ान गिरामी, उसे पढ़ेंगे। दुआए कुमैल शुरू करने से पहले ये दुआए खिज़्र जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कुमैल इब्न जियाद को तालीम की थी, उसके शुरू करने से पहले हम चाहते हमारी आंखों में आंसू आ जाए। मेरे माबूद, कितनी तबाहियां तेरे अजाब की वजह से होने वाली थी, मगर तूने हिल्म और बुर्दबारी से काम लिया। कितने गुनाह खुल जाने वाले थे, मगर तूने करम किया, इन पर पर्दा रहने दिया। मेरे माबूद, अगरचे मेरी जिंदगी का एक तवील अरसा तेरी नाफरमानी में गुजरा है, अगरचे आमाल नामे में गुनाह बहुत लिखे गए हैं, फिर भी मैं तेरी जानिब से मगफिरत के सिवा किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं रखती, और न तेरे रजामंद हो जाने के सिवा मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना है। बस खुदा एक तमन्ना है, तू मुझसे राज़ी हो जा। परवरदिगार, मेरी खताएं मुझे मामूली मालूम होती हैं, फिर मुझे तेरे सख्त हिसाब का ख्याल आ जाता है तो मुझे अपनी सजा बड़ी लगने लगती है। इस वक्त क्या होगा जब मैं मेरे नामे आमाल में ऐसा गुनाह भी लिखा देखूंगी जिसे मैं कर चुकी हूँ, मगर मैं भूल भी गई हूँ, मगर तूने लिख दिया है। तू कह देगा इसे पकड़ लो। हाय, किस कदर बदनसीब होगी ये गिरफ्तारी। इसे रिश्तेदार भी न बचा सकेंगे और इसे कबीले वाले भी कोई फायदा नहीं दे सकेंगे। वो आग जो दिल और जिगर को भून कर रख देगी, वो आग तो खाल को उधेड़ देंगी। वो भड़कते हुए शोले, इनके गहरे गड्ढे जिसमें डाल दिया जाएगा। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, या सैयदी, ये मेरे दोनों हाथ हैं जो मैंने तेरी बारगाह में फैला दिए हैं, मगर ये हाथ खुदा गुनाह से भरे हुए हैं। ये मेरी दोनों आंखें हैं, उम्मीद से भरी हुई है, नदामत और इनके सारी के साथ जो शख्स उसे दुआ मांगे उसको परवरदिगार यकीनन तू फजलो करम से जवाब देता है। सैयदी, क्या तूने मुझे बदबख्तों में शुमार करने के लिए खल्क किया है? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत देर तक रोते रहना चाहिए, या फिर ये कि तूने मुझे सआदतमंद में शुमार करने के लिए खल्क किया है। अगर ऐसा है तो मेरी ढारस बंध जाएंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। या सैयदी, क्या तूने मेरे आज़ा कोड़ों की सजा खाने के लिए बनाए हैं? क्या तूने मेरी आंतों को खोलता हुआ पानी पीने के लिए खल्क की है? सैयदी, अगर किसी बंदे को अपने आका से भागकर जान छुड़ाने का मौका मिलता हो तो मैं तुझसे भागकर जान छुड़ाने वालों में हो जाऊं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं जहां भी जाऊंगी, मेरे परवरदिगार,
اے رحمان و رحیم آقا تو میرے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا مجھ پر عذاب کرنے سے اگر تیرے ملک و اقتدار میں کچھ اضافہ ہو جاتا تو میں تجھ سے صبر کی توفیق مانگ لیتی اور عذاب جھیل لیتی، مگر میں جانتی ہوں خدا تیرے ملک و اقتدار میں نہ تو اطاعت کرنے والوں کی اطاعت سے کچھ اضافہ ہوتا ہے، نہیں نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی سے کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ سیدی میں کیا، میری حیثیت کیا، اپنے فضل و کرم سے مجھے نواز دے، اپنی جانب سے میرے گناہ پر پردہ ڈال دے، مجھ پر نظر و کرم کرتے ہوئے مجھے ڈانٹنے کا ارادہ بھی ترک کر دے۔ میرے معبود، میرے آقا مجھ پر رحم کر۔ اے پروردگار، وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے جب میرے جسم کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیا جائے گا، میرے اچھے ساتھی مجھے غسل دے رہے ہوگے، مجھ پر رحم کر۔ میں خود کو اٹھائی گئی میت خیال کر رہی ہوں، میرے رشتہ دار میرے جنازے کے اطراف موجود ہوں، مجھ پر رحم کر۔ جب مجھے اس اندھیرے گھر میں ڈال دیا جائے، اس غریب خانے میں، اس تنہائی کے گھر میں، اس غریب خانے میں جہاں بھی میں نے نیک اعمال کر کے کچھ نہیں بچایا، اے پروردگار وہاں پر میری وحشت، میری بے کسی، میری تنہائی دیکھ کر مجھ پر رحم فرمانا۔ او عزیزو، اگر آنکھیں نم ہو چکی ہیں ہم دعائے کمیل شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگی کیا اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور ہر شے تابع ہے، تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پور کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیرے ظہور کے ذریعے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گا۔ سوال کرتی ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پور کر رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی۔ یا نورو یا قدوس۔ عزیزو، دعا جب بھی کرو ہاتھوں کو بلند کر دل کی گہرائی سے خدا کو پکارے۔ یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا اول الاولین، اے اولین میں سب سے اول اور آخرین میں سب سے آخر، اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدا بندہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں برباد ہوتی ہیں۔ اے معبود میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے، ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتی ہوں، تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتی ہوں، تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے اپنی قسمت پر راضی اور خوش اور ہر قسم کے حالات میں نرمی سے رہنے
دینے والی بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑی اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آئی ہوں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتی ہوں۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب، تیری حکومت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خداوندا میں تیرے سوا کسی میں نہیں پاتی جو میرے خدا میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتی جو میرے گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا، میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ نہیں کوئی معبود سوائے تو، پاک ہے تو اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کی اور میں نے تیرے قدیم یاوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا۔ اللہ اے میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزش سے تو نے معاف فرمائی، کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی، تو نے میری کتنی ہی تعریف جس کے میں لائق بھی نہ تھی تو نے عام کر دی، کتنی ہی ایسی تعریف میری عام کر دی جن کی میں ہرگز اہل نہ تھی۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہے، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزو نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، دنیا نے اپنے دھوکے بازی سے، نفس نے جرائم اور ہلا بازی دغا بازی سے مجھ کو فریب دیا۔ اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میری بد عملی اور میری بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے، اور تو مجھے پوشیدہ کاموں کے لیے رسوا نہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے اکیلے میں غلط کام کیے ہیں، برائی کی، ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی، خواہشوں کی کثرت اور غفلتیں بھی ہیں۔ اے میرے اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہے اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ الہی و ربی، اے میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے، میرے معاملے پر نظر رکھے۔ میرے معبود میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں اپنی خواہش کا کہا مانا اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکی، اس نے میری خواہش میں دھوکہ دیا، وقت نے اس کا ساتھ دیا، پس تو نے جو حکم نازل کیا تھا میں نے اس میں تیرے بعض حدود کو توڑ دیا، تیرے بعض احکام کی مخالفت کی، پس حمد ہے تیرے لیے، ان سب کا بار مجھ پر ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا اور آمادہ کیا مجھے تیرے حکم نے اور تیری آزمائش نے۔ اے اللہ تیرے حضور آئی ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، میں اجر خواہ ہوں، پشیمان، ہاری ہوئی، معافی کی طالب، بخشش کی سوالی، توبہ کرنے والی، گناہوں کی اقراری، سرنگو قبول کرنے والی ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جانے جائے پناہ ہے، اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو میرا اجر قبول کر اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کر دے۔ اے معبود بس میرا اجر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر، میری بھاری مشکل سے مجھے رہائی دے دے۔ پروردگار میرے بدن کی کمزوری، چمڑی کی نازکی، ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش نے کی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم گزری نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔
یا الہی و سیدی و ربی، ساتھ مل کر یا الہی و سیدی و ربی، یا الہی و سیدی و ربی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آنکھ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کی ماننے والی ہوں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے، میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے، میرا ضمیر تیری محبت سے گوتھا ہوا ہے، اور اپنے گناہوں کے سچے تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ختم کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کر دے، یا جسے پناہ دی اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی اس پر مہربانی کی اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتی یا سیدی و الہی و مولا، اے میرے آقا، میرے معبود، میرے مولا، کیا تو آگ میں ڈالے گا ان چہروں کو جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پور ہو کر تجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہیں آگ میں ڈالے گا، اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تیری جہاں سے ایسا گمان نہیں کہ تو ہمیں آگ میں ڈال دے گا، نہیں، یہ تیرے فضل سے مناسب ہے۔ یا کریمو یا رب، یا کریمو یا رب، یا کریمو یا رب۔ عزیزو، آج جتنے آنسو بہانے بہا لو، اگر جہنم کے کنارے پہنچ گئے اور اس کے بعد ہم نے خون کے آنسو بہانا شروع کیے تو جہنم کا داروغہ کہے گا کاش تمہارے آنسو دنیا میں ہوتے۔ ارے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے کہ آنسو نہیں آ رہے؟ عزیزو، دیکھے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا جس سے دل سخت ہو گیا۔ اے کریم، اے پروردگار، دنیا کی تکلیف اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناطاقتی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگی آتی ہے میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس تنگی اور سختی کا رکنا کم اور بقا کا وقت تھوڑا مدت کوتا ہے تو پھر کیوں کر آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گی جو بڑی سخت ہے، اور وہ ایسی تکلیف ہے جن کی مدت طولانی رہنا اس کا دائمی میں کسی کے کمی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ تیرا عذاب، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام، تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین اور آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیری کمزور، پست، بے حیثیت، بیچاری اور بے بس بندی ہوں؟ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں، کس کس کے لیے نالہ و فریاد کروں؟ دردناک عذاب کی سختی کے لیے یا مصیبت کے طول مدت کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب جہنم میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور مجھے اپنے دوست اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے آقا، میرے معبود، میرے مولا، میرے رب، تو ہی بتا، میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں؟ اور مجھے بتا کہ میں نے اگر تیری آگ کی تپش پر صبر کر لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گی، یا کیسے آگ میں پڑی رہوں گی جبکہ میں تیری معافی اور بخشش کی امیدوار ہوں؟ بس قسم ہے تیری عزت کی اے آقا، میرے مولا، سچی قسم کہ اگر تو نے میری زبان میں بولنے کی طاقت باقی رہنے دی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گی،
آرزومندوں کی طرح تیرے سامنے نالا کروں گی، جیسے مددگار کو ڈھونڈنے والے کرتے ہیں، تیرے سامنے یوں گریا کروں گی ناچیزوں کی طرح، اور تجھے پکاروں گی، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دلی دوست، اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتی ہوں، تو پاک ہے اس سے۔ اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ تیری حمد ہے کہ تو وہاں سے بندے مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے، اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچ بند ہے، وہ تیرے سامنے گریا کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے، اور تیرے حضور تیری ربوبیت کا وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے معبود، اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جب وہ تیرے گزشتہ حلم برداشت کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دیں گی جب وہ تیرے فضل تیری رحمت کی امید رکھتا ہے۔ آگ کے شعلے کیسے اسے جلائیں گے جب تو اس کی آواز سنتا اس کے مقام کو دیکھتا ہے، یا کیسے آگ کے شعلے اسے گھیریں گے جب تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے، یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے، یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جب وہ تجھے پکارتا ہے۔ اے میرے رب، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ آزاد ہونے میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم کے ساتھ مشابہ ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا، اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو ضرور ہی تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا، اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو جنات و انسان میں سے تمام کافروں سے بھر دے گا، اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور تو بڑی تعریف والا ہے۔ تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا واسطہ یہ فرمایا ہے، کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہے؟ وہ دونوں برابر نہیں۔ یا الہی و سیدی، یا الہی و سیدی، میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی و محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، بخش دے۔ عزیزو، ہاتھوں کو بلند کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعائے کمیل ختم ہو جائے، ہمارے گناہ بخشے نہ گئے۔ سوال کرتی ہوں کہ بخش دے اس سب میں، اس ساتھ میں میرے وہ جرم جو میں نے کیے ہیں، وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں، جو نادانیاں کی اور پردہ ڈالا یا کھولا یا پوشیدہ رکھا یا ظاہر کیا، یا بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، ان کو میرے اعضاء کے ساتھ ہی مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر، دیکھنے والا اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے۔ تو نے اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو چھپایا، اپنے فضل سے پردہ ڈالا، وہ معاف فرما، اور میرے لیے بہت حصہ قرار دے ہر خیر میں جسے تو نے نازل کیا، یا جس احسان کو بڑھایا، یا جس نیکی کو پھیلایا، یا جس رزق میں اضافہ کیا، یا جو گناہ تو نے معاف فرمایا، جس غلطی کو ڈھانپا ہے۔ عزیزو، ہاتھوں کو بلند کرے، ہم 7 مرتبہ یا رب کہیں گے۔ خدا کہتا ہے جب ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں نا، خدا کہتا مجھے شرم آتی ہے، میرا کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے، مجھ سے خالی ہاتھ پھیر دو، اور جب ہم یا رب کہتے ہیں 7 مرتبہ، خدا کہتا ہے لبیک میرے بندے، کیا چاہیے تجھے؟
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، میرے مولا، میری جان کے مالک، ہے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے اور میری تنگی بیچارگی سے واقف ہے، میری ناداری اور تنگ دستی سے باخبر۔ عزیزوں، آئے کربلا والوں کو یاد کرے۔ عزیزوں، دعا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء، سوائے غم حسین، سوائے غم اہل بیت، کسی غم میں خدا نہ رلائے۔ عزیزوں، آئیے میرے ساتھ کربلا چلے، خدا ہم سب کو 14 معصومین کی حج و زیارت عمرہ سے جلد مشرف کرے۔ ایک شفیق امام کے قدموں پہ پڑے ہوئے ہیں، جناب حر پوچھ رہے کیا میری خطا معاف ہوگی، اور وہ شفیق امام میں اپنے الفاظ میں مسائب بیان کر رہی ہوں۔ عزیزوں، اگر ہو سکے تو دعا کر دینا، خدا قبول کر لے ہماری اس دعا کو۔ مومن کے حق میں مومن کی دعا بہت کارگر ہوتی ہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ عزیزان گرامی قدموں میں پڑے ہوئے حر کو حسین کلیجے سے لگا کر کہہ رہے ہیں، حر میں نے بھی تیری خطا کو معاف کیا، میرے خدا نے بھی۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش، خدا فریاد ہے نبی کے نہ ہونے کی، امام کے غائب ہونے کی، دشمنوں کی کثرت، دوستوں کی قلت کی۔ اگر میرے زمانے کے امام بھی نظروں سے غائب نہ ہوتے، ہم بھی اپنے امام کے قدموں پہ گر کے اپنی گناہوں کی بخشش کروا لیتے۔ مگر عزیزوں، مایوس نہ ہونا، زمانے کے امام ہم سے بہت قریب ہے۔ اگر شیعہ خاموش رہتا ہے تو امام دعا کرتے اس کے لیے، اگر شیعہ عزیزان گرامی دعا کرتا ہے امام آمین کہتے ہیں۔ وہ امام جس کا ورلی میننگ ہے انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ چاہنے والے۔ عزیزوں، وہ امام دن میں 200 بار اپنے شیعوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر شیعہ کو بخار آتا امام تپش محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی کہہ دیا ہے زمانے کے امام ایک نظر کرم، امام آپ سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، عزیزوں بعید نہیں ہے کہ امام ہماری سفارش کر دے، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی، ضرور گناہ بخشوا دیے جائیں گے۔ ہاں، مگر ہم شرمندہ ہیں، ہم نے اپنے آقا کو رلایا ہے غیبت کے پردے میں گناہ کر کر کے۔ ہاں عزیزوں، پھر ہاتھوں کو اٹھا دو، یا رب یا رب یا رب، میں تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفت اور اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضور میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے اعمال اور اذکار تیرے حضور ایک ورد قرار پائے، میری یہ حالت تیری دربار میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا بھروسہ ہے، اے جس سے میں اپنی حالات کی تنگی بیان کرتی ہوں، یا رب یا رب یا رب، میرے ظاہر اعضاء کو اپنی حضور میں قوی اور میرے باطنی ارادوں کو محکم اور مضبوط بنا دے۔ عزیزوں، یہ خاص دعا کرے گی، پروردگار ہمارے دل کے ارادوں کو تیری عبادت کے لیے قوی کر دے، ہمارے جسم میں تیری عبادت کے لیے قوت عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کرے اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کرے، حتیٰ کہ تیری بارگاہ میں پہلوں کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق رکھنے والی بن جاؤں،
تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں، تیرے آستہ پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہے، جو منزلت میں تیرے قریب ہے، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنے بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما، میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے، میری دعا بخوبی قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، میرے گناہ معاف کر دے، میری خطا بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت قرض فرض کی، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ پس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہی ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں، تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں برلا اور اپنے فضل سے لگی میری امیدیں نہ توڑ، میرے دشمن جنات اور انسانوں سے ان کے شر سے میری کفایت کر، یا سری ارزا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے عزیزو کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یا سری ارزا، یا سری ارزا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اسے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے، وہ جس کا نام دوا جس کا ذکر شفا اور اطاعت توانگری، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید اور سامان گریا ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، سختیاں دور کرنے والے، تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے نور، اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، رحمت کرے خدا اپنے رسول پر، بابرکت ائمہ علیہ السلام پر جو ان کی آل سے ہیں، اور بھیجے درود کثیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الحمدللہ علی کل نعمہ، وصلی اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب، ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على